बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 17 में खुशामदीद कहता हूँ। रोज़ाना की तरह आज भी हमने ये इल्मी नशिस्त लगाई है जिसमें हमारे सवालात होते हैं और जवाबात देते हैं लश्कर कुरैश के रहबरो रहनुमा खलीफा मियाँ हुजूर साहबजादा मियाँ हुजूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह ये महफ़िल है, ये नशिस्त है क़दरदानों के लिए, उलूम के क़दरदानों के लिए, उन उलूम के मुतलाशी हज़रात के लिए कि जो कहीं न कहीं किसी सिलसिले से ज़रूर मुंसलिक हैं, जो इल्मे रूहानियत के मुतलाशी हैं, जो इल्म के प्यासे हैं। ये महफ़िल सिर्फ़ उन लोगों के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नशिस्त में हम वो कुछ सीखते हैं जो हमने बरसों के मुताले में भी नहीं सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर की तरबियत यही है कि जो कुछ हमने सिखाया है उसको छुपा कर नहीं रखना, बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत में लगाना है। और इसी खिदमत को पेश नज़र रखते हुए, इसी मकसद को पेश नज़र रखते हुए डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब ने इस नशिस्त का एहतिमाम किया। इस नशिस्त में आपके सवालात होते हैं, हज़रत के जवाबात होते हैं और इल्म के वो मोती बिखेरे जाते हैं कि सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस नशिस्त की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़ाना की तरह आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो सदरी उलूम में से है। वो उलूम जो सीना बसीना हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे हैं। बिलाशुबा अल्लाह वालों की ज़बान से निकले हुए अल्फाज बाज़ औक़ात इतने मशहूर हो जाते हैं। वैसे तो अल्लाह वालों की ज़बान से जो निकले हुए अल्फाज हैं उनकी रूहानियत के तो क्या कहने। उस रूहानियत को जानने वाले उसकी रूहानियत जानते हैं और उन अल्फाज को अल्लाह वालों ने लिख लिया और वो आज तक बाअसर भी हैं और उनसे बाकायदा तौर पर अमलियात में काम भी लिए जाते हैं। जैसा कि एक अल्लाह वाले थे हज़रत याहिया मुनयरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत कहीं जा रहे थे और आपके साथ आपका दराज गोश भी था। आपको पनाह चाहिए थी तो आपने पनाह चाही कि बादशाह उनको और उनके दराज गोश को जगह दे। नहीं दी गई। वो वहाँ से रवाना हुए। आगे पहुँचते ही बादशाह के घर विलादत मुतवक्के थी और मामला हल नहीं हो रहा था। उनके खादिम ने बताया कि एक फ़कीर यहाँ से गुज़र रहा था, उसको हमने जगह नहीं दी, उनसे कुछ बात करते हैं। वो जो खादिम है वो उनके पास गया और कहा कि हुज़ूर ये मसला है, इस मसले का हल बताइए। आपने कागज़ लिया, उस पर लिखा कि मुराजायदे व खर का जायद या नाजायद। ये तावीज़ बन गया विलादत में आसानी का कि मुराजायदे मुझे जगह दे, व खर मुराजायदे और मेरे दराज गोश यानी गधे को जगह दे, पिसरे दहका जायद या नाजायद कि बादशाह का बच्चा हो ना हो मुझे तो जगह दे। ये तावीज़ इतना पुरतासीर कहलाया जाता है कि ये तावीज़ अगर हामिला को दर्द के दौरान बांध दिया जाए तो फौरी विलादत होती है, और अगर वो तावीज़ न खोला जाए तो बताने वाले अल्लाह वाले ये बताते हैं कि उसकी आंतें भी बाहर आ जाए। इतना स्पीडी तावीज़ है ये। इसमें ना कोई कुरान की आयत ना कोई और चीज़ रखी गई, लेकिन अल्लाह वाले की ज़बान से और कलम से निकले हुए वो अल्फाज जो तरतीब हुए और आज तक वो रूहानी तौर पर मुआवनत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
اسی طرح کی بہت ساری صدری چیزیں ہیں جو بزرگوں سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں. آج ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس سوالات ہیں اور حضرت صاحب ان سوالات کا جواب ارشاد فرمائیں گے. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ مندرا کیا ہوتا ہے, زنجیرہ کیا ہوتا ہے, اور اس طرح کے جو عبارتیں ہیں, اس طرح کی جو بزرگوں کی باتیں ہیں, وہ کس طریقے سے ان سے کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام سوالات ہوں گے اور حضرت کے جوابات ہوں گے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, روزانہ یہی کہتا ہوں, لیکن میں آپ کو کچھ نہ کچھ عرض کر ہی دیتا ہوں. اور اب میں حضرت کے بارگاہ میں حاضری دوں گا اور سلام پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, آج زنجیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوگی. تو حضور, یہ مندرا کیا چیز ہوتی ہے, یہ زنجیرہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کا عملیات کی دنیا میں کیا ایک مقام ہے, یا کیا ان سے کیسے کام لیے جا سکتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا سمجھائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے تمام پیر بھائیوں کو, اپنے تمام مریدین کو, اپنے تمام شاگردوں کو, اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, ان تمام لوگوں کو, اور وہ لوگ کہ جو پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو, اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں, کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہیں, کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں, روحانیت کی جستجو میں, عملیات کو سیکھنے کے لیے, اعمال کے صحیح طریقہ کار جاننے کے لیے, ذکر و اذکار, اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خاندانی اعمال ہیں, ہمارے خاندان کے صدری اعمال ہیں, ان کی اجازت لینے کے لیے جڑے ہیں. میں ایسے تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے ایک خاص محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے, آج کا جو ہمارا خاص عمل ہے, بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو عملیات کے رستے میں قدم رکھتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ عملیات کے ہم سفر میرے ساتھی ہیں. جس طرح کہ جو اعمال صدری اعمال کہلاتے ہیں, آج میں آپ کو اپنے بزرگوں کے وہ سینوں کے راز کا عمل دوں گا کہ جو آپ کی زندگی صرف 3 دن میں بدل کر رکھ دے گا. کہ جسے کہا جاتا ہے مولا کائنات حضرت علی کا سیفی زنجیرہ, یعنی ایسا زنجیرہ کہ جب یہ چلے تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہ پائے, اس کو قید کر لے, اس کو پکڑ لے, اس کو جکڑ دے. آج میں زنجیرے کے متعلق گفتگو کروں گا, اور جس طرح شاہ صاحب نے مجھ سے سوال کیا مندرے کے بارے میں, تو میں پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ مندرا اور زنجیرہ ہے کیا. زنجیرہ شاید آپ جانتے ہوں, شاید اکثر نہ جانتے ہوں, لیکن آج جانیں گے ہمارے خاندان کا خاص عمل. سب سے پہلے ہم مندرے پہ آتے ہیں. مندرا بیسیکلی ہے کیا اور کسے کہتے ہیں, اس کے کیا معنی بنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مندرا, میم نون دال رے اور ہے, ایک ورڈ یہ بنتا ہے مندرا, ایک بنتا ہے مندرا, الف کے بعد رے کے بعد الف آتا ہے, اور ایک لفظ بنتا ہے مندرانا. یہ 3 ورڈ بنتے ہیں, تینوں کے الگ الگ معنی ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مندرہ کی جو مختلف اعمال میں کیے جاتے ہیں, کہ مند کا مطلب جو ہے نا وہ ہے بھر دینا, یعنی کہ بھرنا, ایسی خالی جگہ کو بھرنا جو خالی جگہ بھرنا ناممکن ہو, وہ مندرا اس کو پر کر دیتا ہے. راہ یعنی کہ راستہ,
یعنی کہ عملیات کے رستے میں بھر دینے کا نام مندرا ہے. یعنی کہ آپ عملیات کے رستے پہ چل رہے ہیں, کوئی خامی ہے, کوئی جگہ ایسی ہے کہ جو بھری نہیں ہے آپ کی, لیکن جب آپ مندرا پڑھتے ہو تو وہ خالی جگہ آپ کی بھر جاتی ہے. یعنی کہ مندرا ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا صدری عمل ہے کہ جو روحانیت سے آپ کو بھر دیتا ہے, سبحان اللہ. بزرگوں کی محبت سے آپ کو بھر دیتا ہے, کیونکہ اس کے معنی ہی بھرنے کے ہیں. اگر آپ کوئی بھی اعمال کر رہے ہیں, آپ کی کوئی نہ کوئی جگہ خالی ضرور ہوگی, اور اب وہ چاہیں کہ وہ جگہ میری بھر جائے, کہ جیسے ایک پیالہ ہے اور خالی ہے, آپ اس میں ڈالے جا رہے ہیں, وہ بھر نہیں رہا, لیکن جب مندرا آپ پڑھتے ہیں تو وہ پیالہ لب لب بھر جاتا ہے. وہ مندرے کا بھرا ہوا کبھی خالی نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں, ہمارے خاندان کا یہ ہے کہ جو شخص مندرے کا عمل پڑھتا ہے تو اس کا عمل کبھی بھی کم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بھر جاتا ہے, اور بھرا ایسی جگہ سے جاتا ہے کہ جہاں سے خالی ہونا ناممکن سی بات ہے. یہ ورڈ ہے مندرا, کہ بھر دینا رستے میں. رستے میں یعنی کہ جو راہ تم چل رہے ہو, جس رستے کا تم نے انتخاب کیا ہے, اس میں تم کو پورا مکمل کر دینے کا نام مندرا ہے. یہ لفظ سمجھ میں آ گیا آپ کے. اب ہم بات کرتے ہیں اس مندرا کی کہ جہاں پہ میم دال رے اور الف آ جاتا ہے. اچھا, اس کے معنی جو بنتے ہیں نا, وہ بنتے ہیں جیسے بالی. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رنگ ہوتی ہے. اچھا, مندرا پہنا جاتا ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر سنیاسیوں کو دیکھا ہوگا, اکثر ان لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جوگی ہوتے ہیں, کہ ان کے کانوں کے اندر ایک بڑی سی بالی ہوتی ہے. اچھا, وہ بالی جو ہوتی ہے نا, وہ اپنے جب شاگرد کو, جب وہ اس سے حلف لیتے ہیں, جب اس سے عہد لیتے ہیں, تو وہ بالی جو نا اس کے نشانی کے طور پہ اس کو پہنائی جاتی ہے, جس کو مندرا کہا جاتا ہے. یہ بھی علوم اس میں آتا ہے صدری میں, کہ جب کسی کو کوئی گرو بنانا ہوتا ہے, کہ جب کسی کو کوئی اپنی منزل پہ اونچائی پہ لے کے جانا ہوتا ہے, تو جب اس کو یہ کرایا جاتا ہے. اس میں یہ ہندوستان کی تاریخ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک ہے مندرانا, یعنی کہ میم دال رے اور نون علی زبر ہا, مندرانا. اچھا, مندرانا کا مطلب ہے کیل کرنا, یعنی پکڑنا, اس کو جکڑنا اور اس کو قید کرنا. یعنی کہ جیسے ہم کوئی دائرہ حصار بناتے ہیں نا, کہ قید کر لیتے ہیں, جیسے قلعہ ہوتا ہے, اس قلعے کے اندر قید کر دینے کو مندرانا کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ مندرا کیا ہے. ہم اس کے معنی تو اچھی طرح سمجھ گئے. اب مندرا دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ مندرے کی بھی کئی اقسام ہیں. اب جیسے سب سے مشہور اور معروف مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مندرا, سرکار غوث پاک کا مندرا, سید بحرینہ کا مندرا. اس میں کچھ مندرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ چوٹی مندرا, چڑھائی مندرا, سلیمانی مندرا, کشفی مندرا, سیفی مندرا, الہامی مندرا, اس میں اعظمی مندرا. یہ سب مندرے کی اقسام آتی ہیں. یہ سب الگ الگ ہیں اور مختلف کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن وہ مندرا کے جو مندرا کبیر ہو, اس کے اندر یہ تمام قوتیں سمیٹ کر اس کو ایک بڑا عمل کر دیا جاتا ہے, کہ جس میں یہ تمام کی جو قوت ہے نا, وہ ایک مندرے میں آ جاتی ہے. جیسے مولا کائنات کا مندرا کلاں کہلاتا ہے, جو سب سے بڑا مندرا کہلاتا ہے. اب مندرا میں کیا ہوتا ہے, مندرے میں قرآنی آیات بھی موجود ہوتی ہیں, اس میں قرآنی صورتیں بھی موجود ہوتی ہیں, اور ان بزرگوں کے جن کی نسبت سے مندرا ہوتا ہے, یہ وہ سمجھ لیں کہ ان کے نام کی روحانیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. کہ جیسے سید بحرینہ کا مندرا. اب سید بحرینہ ایک بزرگ گزرے ہندوستان میں, اب ان کی ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزر گئی, ذکر و اذکار میں گزر گئی. اب جب وہ ذکر ان کے جسم کے اندر صلاحیت کرا, اس نے ایک حرارت, ایک حدت پیدا کی, اور وہ مقبول بارگاہ ہوئے, پھر وہ جو الفاظ منہ سے نکالتے تھے, رب اس کو پورا کرتا تھا. اور جب وہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتے تھے, ان کے مریدین اس وقت موجود ہوا کرتے تھے, تو وہ اس کو تحریر کر لیا کرتے تھے, جیسے شاہ صاحب نے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا.
حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا شاہ صاحب نے. اسی طریقے سے ان بزرگوں کے ایک ہوتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک شخص کی محنت کسی ایک اسم پر، کسی ایک آیت پر. اب جب وہ اس آیت پہ اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اپنی معراج کو پہنچتا ہے، تو اس کو بارگاہ الہی سے اس کو کچھ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں کہ اس ریاضت کے عوض، اس اطاعت کے عوض، اس پرہیزگاری کے عوض. ایک تو وہ کہ جو رب کی طرف سے نعمت عطا ان بزرگ کو ہوئی، اب یقیناً جن بزرگ کو عطا ہوئی اس میں سے تمہارا حصہ کیا ہوگا؟ اس میں سے تمہارا حصہ وہ ہوگا کہ جب تم ان کے مندرے پڑھتے ہو تو جو ان کو نعمت ملی اسی میں سے کچھ حصہ تم کو ملنے شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب جیسے ہندوستان کے اندر کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو علم سفلی پر غالب رہے ہیں، کہ جیسے سید بریلہ، جیسے حضرت جمال الدین جانمن جمن جنتی، جیسے حضرت شاہ مدار. تو ان سے منسوب ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو وہ قوت جو کلام الہی کی قوت، اور ایک وہ جو ان کو رب کی طرف سے عطا ہوئی، یعنی کہ ان کی اپنی ہی روحانیت. تو یہ نور علی نور والی بات ہو جاتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں زنجیرہ پہ. زنجیرہ جو لفظ ہے وہ زنجیر سے یعنی کہ باندھنے سے ہے. مولا کائنات کا یہ سیف زنجیرہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شیطان، کوئی شریر جنات، کوئی عاملین جادوگر، کوئی سفلی جادوگر، کوئی کسی قسم کا ہندوانی عمل رکھنے والا، اور خاص کر آج جو میں زنجیرہ بتاؤں گا نا، یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان کی تاریخ کا عمل کے اندر سرتاج عمل ہے. کہ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ سفلی عاملین کے شر سے، عاملین کے شر سے، اور ان دیوی دیوتاؤں کے شر سے کہ جن کو پوچھ کر وہ ان قوتوں کو مسلمانوں پر مسلط کرتے ہیں، کہ اس سے کیسے نجات ملے گی. کہ ایسا زنجیرہ کہ اگر آپ صرف چند ہی تعداد میں پڑھیں تو آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے پڑھا تو پڑھا کیا ہے. کہ اگر گھر کے اندر کوئی چوکی لگی ہوئی ہو، گھر کے اندر کوئی چوٹ ماری ہوئی ہو، گھر کے اندر کوئی کسی کو شیطان کو مسلط کیا ہو، گھر کے اندر شیخ سدو کو مسلط کیا ہو، یا کسی دوسرے کالے کلوے کو کیا ہو، یا کوئی دوسرے اعمال میں منسوخ کر کے مسلط کیا ہو، تو یہ زنجیرہ صرف وٹ میں رکھنے سے وہ اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور خاص کر کہ جو مسان کا جادو رکھنے والے ہوتے ہیں، خاص کر کہ جو کالی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہوتے ہیں، خاص کر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جہالت و کفر میں گزاری ہوتی ہے، کہ جو خود شیطان بن چکے ہوتے ہیں، جو خود کہتے ہیں تو شیطان اس کو پورا کر دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ قید کرنے کے لیے اس سے بہترین اور نایاب عمل میں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ آج کا جو عمل ہے میں وہ زنجیرہ آپ کو بتاؤں گا جو میں نے اپنے ابتدائی وقت میں خود کیا. میں نے خود اس کے مشاہدے کیے، میں نے خود ایسے ایسے دیوی دیوتاؤں کو، ایسے ایسے شیاطین کو، ایسے ایسے سخت اور شریر جنات کو باندھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ان کو باندھنا ناممکن سی بات ہے، صرف اس زنجیرے کی بدولت. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جس کو یہ سیفی زنجیرے کی اجازت ہو جائے تو اس کا عمل جاری ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی کو اس کی صرف اجازت ہو جائے کہ اس کا عمل جاری ہو جاتا ہے. عمل جاری ہونے سے کیا مراد؟ کہ اس کا فیض اس کو ملنے شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی مریض ہے، کسی شیطان نے تنگ کیا ہو، رات کو نیند نہ آتی ہو، بے چینی گھبراہٹ ہو، وہ یہ زنجیرہ پڑھے، دیکھیں کیسے خود دیکھے گا. ایک عام بندہ ہے وہ خواب کی حالت میں دیکھے گا وہی شیاطین کو کہ جو اس کو تنگ و پریشان کر رہا تھا کیسا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کیونکہ یہ وہ زنجیرہ ہے جسے سیف زنجیرہ کہا جاتا ہے، کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، کہ کبھی پلٹ کر نہیں آتا. اور کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کے شیاطین ہو، کسی بھی قسم کا بھی تمہارا دشمن ہو، تمہارا وہ دشمن جو تمہارا ظاہری ہے، تمہارا وہ دشمن جو تمہارا علمی ہے، تمہارا وہ دشمن جو تمہارا باطنی ہے، تمہارا وہ دشمن جو تم عملیات کے رستے پہ چل رہے ہو، تمہارا وہ دشمن جو جادوگر ہے، تمہارا وہ دشمن جو سفلی جادوگر ہے، ہر کو باندھنے کے لیے اور بڑے سے بڑے عاملین کا عمل باندھنے کے لیے سیفی زنجیرہ سے بڑھ کر میں نے کوئی عمل نہیں دیکھا. مطلب
اگر کوئی شخص تمہیں تنگ کر رہا ہے، کوئی جادوگر تمہیں تنگ کر رہا ہے، تو تم اس کے عمل کو صرف 7 بار پڑھ کے اس کے عمل کو باندھ سکتے ہو. اب اس کی ریاضت چاہے وہ 40 سال کی ریاضت ہو، 30 سال کی ریاضت ہو، 10 سال کی ریاضت ہو، وہ عمل قید ہو جاتا ہے، وہ عمل بند ہو جاتا ہے. ایک نشست میں بالکل ایک نشست میں بند ہو جاتا ہے. اللہ شاہ صاحب یہ صدری عمل کے اندر اتنا نایاب عمل ہے کہ اگر میں اس کی حقیقت بیان کر دوں نا کہ لوگ سارے عمل چھوڑ کے صرف اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. تو اجازت جس کو آپ دے دیں، جیسے اجازت لینے کے فوراً بعد اس کا فیض جاری ہو اس جائے کی گا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا جی اور ان کے بعد ہم نے کیا. صحیح ایک ان کی ریاضت صحیح. جس کا پھل ہمیں ملا، سبحان ایک اللہ ہماری ریاضت کہ جس کا پھل ان کو ملے گا. سبحان اللہ. تو پھر اجازت لینے کے لیے کیا کریں؟ پہلے عمل کی حقیقت تو سمجھ لیں کہ عمل ہے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. کہ جو دشمن کو شاہ صاحب یہ سمجھ لیں کہ ایسا کہ جیسے پلک چھپکتا ہے نا انسان، جی پلک چھپکتے میں اس کا کام ہو گیا، پلک چھپکتے میں اس کا عمل بند ہو گیا. سبحان اللہ. مطلب اتنی دیر لگتی ہے اس عمل کے عامل کو اپنے مخالفین کے لیے کام کرنے کے لیے، تمہاری پلک چھپکے گی، اس کا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص اس پہ ریاضت کر لیتا ہے، کوئی شخص اس کی نصاب پورا عمل کر لیتا ہے، اگر وہ شخص کسی کا نام لے کے، یہ بیٹھا ہوا شخص ہے نا، اگر کہے کہ یہ اٹھے نہیں تو وہ اٹھے گا نہیں وہاں سے، چاہے لاکھ کوشش کر لے، اپنی کرسی سے نہیں اٹھے گا وہ جب تک وہ اپنے منہ سے نہ نکالے اللہ کہ اٹھ. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ سید برہنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں. یہ ان کی روحانی سے استفادہ حاصل ہے سب میں. زنجیرہ میں اچھا. زنجیرہ کہلاتا ہے مولا کائنات کا، صحیح. یہ سیفی زنجیرہ کہلاتا ہے یہ. جی اب ظاہر سی بات ہے جو ان کے رستے پر ہوگا، صحیح. یہ اصل اور جو ان کے راستے پر ہوگا وہ انہی سے استفادہ حاصل کرے گا نا، سبحان انہی سے اللہ. فیض لے گا نا. سبحان اللہ. اب جیسے سبحان آپ اللہ. ہیں، آپ ان کی نسل سے ہیں، سبحان اللہ. اب یہ رابطہ تو منقطع نہیں ہو سکتا نا، سبحان کوئی بھی نہیں کر سکتا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جو اس زنجیرے کے اندر جڑے ہوئے ہیں نا، وہ سب ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں کہ قیامت تک ان کو کوئی ان سے جدا نہیں کر سکتا. کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. اور ایسی جڑی ہوئی ہے کڑی سے کڑی، جو سمجھ لو کہ کڑی رب نے جوڑی ہوئی ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک نسل کو محفوظ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے زنجیرے کے اندر جو اس کی روحانیت ہے، جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ بزرگوں سے منسوب ہے. سبحان اللہ. سبحان اچھا یہ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ ہر مرید کے لیے نہیں ہوتا. اچھا. یہ سلسلے کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. عائش. یہ ان لوگوں کے لیے جو صدری عمل کے متلاشی ہیں، یعنی کہ جو عاملین حضرات ہیں، جو عمل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں. اب ہر مرید تو عمل نہیں، ہر مرید تو عملیات کی دنیا میں قدم نہیں رکھتا نا. صحیح. ہر مرید تو، لیکن ہر مرید ذکر ضرور کرتا ہے، لیکن ہر مرید عملیات نہیں سیکھتا. اب جیسے مثال کے طور پہ میرے 1 لاکھ مرید ہیں، مثال کے طور پہ، تو 1 لاکھ عامل تھوڑی ہیں. اس میں سے اگر ہوں گے تو 1000 ہوں گے. کچھ ذاکر ہیں، کچھ اللہ کی رضا کے لیے. بالکل، کچھ دنیا کے لیے آئے، کچھ اللہ کے لیے آئے، کچھ سلسلے کی تعلیمات کے لیے آئے، کوئی راہ سلوک کے لیے آئے، کوئی عملیات کے لیے آئے، کوئی ذکر و اذکار کے لیے آئے، مختلف اعمال کے لیے آئے نا. صحیح صحیح بالکل صحیح ہے. تو یہ عمل صرف ان لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ باقاعدہ طور پہ علاج کرتے ہیں. تو حضور اس کی حکمت کیا ہے کہ جیسے اگر یہ چند لوگوں کے لیے تھا تو اس کو ہم عام بیان کر رہے ہیں، تو اس کی حکمت کچھ ہوگی؟ اس کی حکمت اس لیے نا کہ ہمارے ساتھ راہ عملیات میں چلنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں. صحیح. اب ایک شخص مثال کے طور پہ وہ بنگلہ دیش میں رہتا ہے، جی. ایک شخص اسپین میں رہتا ہے، ایک شخص جرمنی میں رہتا ہے. وہ میرے پاس تو نہیں آ سکتا، صحیح. لیکن اس تک میرا پیغام تو پہنچ جائے گا. اگر وہ راہ عملیات میں میرے ساتھ شامل ہے، وہ اپنی بیاض میں تحریر تو کر لے گا، اس کو اپنے ورد میں تو رکھ لے گا، اس سے کام تو لے لے گا. صحیح. اب جو لوگ ذکر میں لگے وہ ذکر و فکر میں لگے ہوئے، جو لوگ اپنی عبادتوں میں ریاضتوں میں لگے وہ اپنی ریاضتوں میں لگے ہوئے.
بہت بہتر حضور. لیکن یہ مندرہ اور زنجیرہ یہ دو چیزیں آپ نے ابھی بیان فرمائی ہیں, دونوں صدری علوم میں سے ہیں. بالکل. اب دونوں میں فرق کیسے ہم کریں گے کہ زنجیرہ یہ ہے, مندرہ یہ ہے؟ اس میں عمل کی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ عمل کیا ہے. صحیح ہے. عمل کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس سے تعین کیا جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر نا, اب ہم کوئی عمل دیکھتے ہیں, کوئی عمل حصار کے لیے. صحیح. اب جیسے مثال طور پر آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں, یہ ہم حصار کے لیے پڑھتے ہیں جیسا حضور نے فرمایا. بالکل. اب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, بیماریوں کی شفا کے لیے پڑھتے ہیں, بیماروں پہ دم کرتے ہیں. صحیح ہے. آئی نا بات سمجھ میں. اب ہم کسی جادو کے لیے کرتے ہیں تو پھر جادو والی آیتیں پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. جن میں جادو کا ذکر ہے. ٹھیک. آئی نا بات سمجھ میں. اگر ہم کسی حمزات کا کوئی عمل کر رہے ہوتے تو ہم وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں حمزات کا ذکر ہے. بالکل صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کے طریقے کار ہے. آیت دیکھ کے آپ پہچانو گے نا یہ آیت اس کام کے لیے ہے. بالکل صحیح ہے. یہ عمل اس مقصد کے لیے. اسی طریقے سے زنجیرہ تو میں سمجھتا ہوں لوگ اتنا نہیں جانتے ہوں گے سیف زنجیرہ کے بارے میں. بالکل. اور لوگوں نے سنا بھی شاید پہلی دفعہ ہو. بالکل صحیح ہے. ایسا مندرے کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا, جیسے چوٹی کا مندرہ. اب چوٹی کا مندرہ کیا ہے؟ مطلب اگر کسی کو چوٹ پہنچانا ہو ہاں تو ہم وہ مندرہ پڑھیں گے. صحیح صحیح. ایک ہوتی ہے پہاڑ کی چوٹی ہے, وہ چوٹی نہیں ہے, چوٹ والی. چوٹ والی ہے, چوٹ سے چوٹی ہوئے ہے. اب مثال کے طور پہ اگر کسی نے کشوی مندرہ پڑھنا ہے, صحیح, اس نے اپنے باطنی معاملات کھولنا ہے, وہ الگ ہے. صحیح. تو اگر کسی نے سلیمانی مندرہ پڑھنا ہے تو پھر وہ جناتوں کے لیے ہے, وہ الگ ہے. سارے الگ الگ مندرے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کو 1000 مندرے ملیں گے. صحیح. وہ صدری علوم ہے. وہ دیکھو نا, جس سے فائدہ ہوا اس نے اپنے شاگرد کو بتا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ مندرے کی صورت اختیار کر گیا. یعنی کہ وہ صدری علم کہ جو بزرگوں کے فیضان سے جاری ہوا, جو بزرگوں کا فیضان تھا, صحیح, جو ان کا عرفان تھا, سبحان جو ان اللہ, کی فیوزات ان کو ملے تھے, اس میں سے وہ حصہ ان لوگوں کو مل گیا. سبحان اللہ. تو کیا یہ مندرہ اور زنجیرہ کے مقاصد الگ الگ ہیں؟ بالکل. میں نے ابھی بتایا نا کہ مندرے کتنی قسم کے ہیں, کس لیے پڑھے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن زنجیرہ صرف باندھنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا, ضرب دینے کے لیے ہوتا ہے. صحیح, چوٹ دے کر اس کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے. اب کسی کو باندھنا ہے تو آسانی سے باندھ لیا. اب کوئی شریر ہے, وہ اپنی طاقت کا مالک ہے, وہ طاقت کا زوم دکھا رہا ہے, تو وہ بننے میں مشکل ہوگا. تو کیا ہے, پھر یہی زنجیرہ سیفی جو ہے نا اس پہ ضرب دے گا, اس کی طاقت کو توڑے گا اور پھر اس کو باندھ دے گا. مطلب جادوگر ہو, انسان ہو, جنات ہو, انسان ہو, شیاطین جنات ہو, یا ہندوانی کوئی بھی قوت ہو, کوئی بھی قوت ہو, صحیح, یہ سب کو باندھ دیتی ہے. ایسا عمل ہے یہ. شر کی طاقت کو باندھنے کے لیے, یوں کہہ لو کہ شر کی ہر قوت کو باندھنے کے لیے جو انسان کو ضرر و نقصان پہنچائے, اس کے لیے زنجیرہ استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے ہوتا ہی زنجیرہ استعمال ہے. اور مندرہ علاج کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے. اچھا, مندرہ قید کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. مندرہ بیماریوں کو شفا کے لیے بھی ہوتا ہے. صحیح. مندرہ کسی کو چوٹ دینے کے لیے ہوتا ہے. صحیح. اور مندرہ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. صحیح. مندرے جو ہوتے ہیں نا, جو صدری علوم جو ہوتے ہیں, یہ سمجھ لو کہ یہ سفلی کو ختم کرنے کے لیے اس کی موت ہوتا ہے. کہ جیسے آگ ہے, یہ تمام سفلی علوم ہیں. پانی, یہی اعمال ہیں کہ جو آگ کو بجھا. سبحان اللہ. تو اس میں اس عمل کو مطلب جیسے آپ اس کی اتنے فوائد بتا رہے ہیں, تو مطلب اس کے کام لینے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو 3 دن میں یہ عمل کیا جائے گا. 3 دن میں عمل کریں گے. 19 20 اور 21. 19 20 21 رمضان میں. 21 رمضان 3 دن کا یہ عمل کر لیں گے. اللہ اکبر. اور یہ سمجھ لیں کہ پورے سال ان کے لیے کرامت ہوگا. اس کے بعد صرف اپنے بیڈ میں رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب مثال کے طور پہ اگر کسی کے رمضان کے یہ 3 دن نکل گئے, ہاں جی, ہاں جی, وہ کسی اور مہینے کے 3 دن ان 3 تاریخوں میں کرتے ہیں. اچھا, تاریخیں مختص ہیں؟
تاریخیں ان تاریخوں میں کیا جائے، خاص کر رمضان میں مولا کائنات کی نسبت سے، تو جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک رمضان میں پڑھنا اور ایک عام دن میں پڑھنا فرق تو ہے نا، بالکل فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل۔ اور اگر کوئی اس کا پورا عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ 40 دن کا چلہ کر لے اس کا۔ اچھا، چلے میں اور ذکر میں فرق ہے۔ صحیح۔ اب ذکر میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ پڑھ لو، یہ تمہارا چلہ نہیں کہلائے گا۔ صحیح۔ اب 3 دن میں تم 1.25 لاکھ کر لو اللہ صمد، تمہارا یہ چلہ نہیں کہلائے گا۔ صحیح، یہ عمل مکمل کہلائے یہ گا، عمل مکمل، یہ ذکر کہلائے گا تمہارا۔ ذکر، صحیح ہے، ذکر میں کوئی قید نہیں ہے، صحیح۔ لیکن چلے میں قید ہے۔ چلے میں کیا قید ہے؟ لوازمات کی، صحیح، اس کے ہر چیز کی، کہ چلہ ہمیشہ یاد رکھنا، جو جسے چلہ کہا جاتا ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ 40 سے مراد چلہ ہے نا؟ سبحان اللہ، جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لہنا چلیاں بڑھ کے ہو۔ سبحان اللہ، کہ بھائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے کروایا ہے۔ سبحان کہ اللہ، جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 10 دن بڑھا کے ان کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، تو کتنے دن ہو گئے؟ 40۔ یہ چلہ ہے۔ صحیح، یعنی کہ 40 دن کے اندر آپ نے، ہمارے جو چلہ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ 40 دن میں آپ نے سورج کی کرن نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو ایسے اعتکاف میں لے کے بیٹھنا ہے۔ ہر پڑھائی میں یا ہر بعض پڑھائی میں، مخصوص پڑھائی میں، بعض پڑھائی؟ بعض پڑھائیاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ 40 دن تک سورج نہیں دیکھا جاتا، اللہ، یہاں تک کہ روشنی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے چلے کون کرے گا؟ حق کے متعلق مندرہ کے بھی چلے ہوتے ہیں، اس عمل زنجیرہ کا بھی چلہ ہے۔ چلہ کشی ہم نے بہت آسان سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہ آسان ہے نہیں۔ اب عمل سیفی زنجیرہ کیا ہے، اب میں وہ بتا دیتا ہوں، پہلے اپنے چاہنے والوں کو اس کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم اپنے منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ کے اسکرین پر یہ سیفی زنجیرہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نو کوٹ کی باڑی، نبی محمد کی چھڑی اسواری، سید برہنہ، ہنومان کے پاؤں میں ڈالو بیڑی، کالے بھورے کو قید کر، نار سنگھ کو پکڑ کے لا، اگیا بیتال کو پٹک کے مار، 64 جوگنی کو جیل میں ڈال، بہست سور کے کر ٹکڑے 4، 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اکھاڑ کے پھینک، حضرت علی کا زنجیرہ بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ۔ اللہ یہ عمل ہے، یہ عمل جو لوگ میرے ساتھ ٹیلی گرام چینل پہ جوائن ہیں ان کو مل جائے گا، اور جو واٹس اپ پہ چینل پہ موجود ہیں ان کو مل جائے گا، اور فیس بک پہ ہمارے براڈ کاسٹ چینل موجود ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، ادھر بھی یہ چیز اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ہمارے جو سوشل نیٹ ورک ہیں اس میں اپلوڈ کر دی جائے گی، ہمارا یہی چینل ہے، اس کی کمیونٹی پہ بھی میں اس کو اپلوڈ کروا دوں گا۔ اور جو لوگ یہ 3 دن کا عمل کرنا چاہیں گے وہ اجازت لیں اور اس کے بعد یہ عمل کر لیں۔ اب اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے 19، 20 اور 21 کو 360 کی تعداد میں پڑھنا ہے یہ عمل۔ مطلب کوئی اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے کہ 1100 ہو، 2100 ہو، یا 4000 ہو، یا 6000 ہو، 360 مرتبہ یومیہ 360 مرتبہ آپ نے روز پڑھنا ہے، یعنی 360 مرتبہ 19 تاریخ کو پڑھی، 360 مرتبہ 20 تاریخ کو پڑھی، 360 مرتبہ 21 تاریخ کو پڑھی۔ جب آپ 21 تاریخ کو اس کو مکمل کر لیں گے تو آپ نے 21ویں دن نیاز کا اہتمام کرنا ہے، اس کے توشے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے 1 گلاس شربت کا رکھنا ہے، 1 گلاس پانی کا رکھنا ہے، اور آپ نے ملیدہ بنوانا ہے، دیسی گھی کا ملیدہ بنوانا ہے۔ اور ملیدہ جو میٹھا ملیدہ بنتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا روٹی سے روٹی پکتی ہے دیسی گھی میں، اس کو چور لیا جاتا ہے، پھر چینی ڈال کے اس کو ملیدہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ملیدہ بنا کے آپ تینوں چیزیں رکھیں اور پورا فاتحہ پڑھیں، جو ترتیب ہمارے سلاسل کی ہے کہ سورہ حشر کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر چاروں کل پڑھتے ہیں، اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ ہم قرآنی آیات صورتیں پڑھتے ہیں وہ اس میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم درجہ بدرجہ اس کو بخشتے ہیں، اصال کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو، بالخصوص مولا کائنات اور حضرت سیدنا برہنہ
پیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو بالخصوص اس کا اصال کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب یہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد دعا کریں گے اس عمل کے لیے۔ اس کے بعد جو آپ نے اپنے اس کو مکمل کر لیجئے گا، اس کے بعد شربت گلاس ملیدہ یہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، آپ لوگوں میں بھی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، بہترین عمل ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کو آپ صرف اور صرف 7 بار اپنے ورد میں رکھیں۔ کتنی بار؟ 7 بار، 7 times۔ اب وہ لوگ جو بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر رہتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ کہ جو مشرکین کے درمیان رہتے ہیں، کفار کے درمیان رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہے کہ جیسے شیاطین کے لیے برہنہ تلوار۔ اگر آپ 7 بار بھی خالی پڑھتے ہیں نا، اور اگر کوئی شخص آپ کو بٹھا کے بھی سامنے عمل کرتا ہے تو اس کا اثر آپ پہ اثر نہ ہو، اس کا سارا اثر زائل ہو۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ نے منہ سے آپ نے یہ پڑھ کر کہہ دیا کہ اس کا عمل قید ہو، اس کا عمل بند ہو، تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، چاہے اس نے کتنی ریاضت کیوں نہ کی ہو، کتنی پڑھائیاں کیوں نہ کی ہوں، کتنی ہی اپنے اس سے سب کچھ کیوں نہ کیا ہو۔ اچھا، اس سے روحانی عاملین کا بھی عمل باندھا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے اس کو باندھ سکتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ مطلب لیکن اس میں غلط معاملہ نہ کرے، بالکل بالکل بالکل، ناحق کسی کے ساتھ نہ کرے۔ ناجائز کرے گا تو پھنس جائے گا۔ ناجائز تو لوٹتا ہے نا۔ صحیح، مطلب پلٹ کر آئے گا، پلٹ کر آئے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ سفلی گھروں کے لیے یہ موت ہے عمل۔ اور اگر وہ لوگ کہ جو اس کو 40 دن پورا مکمل کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ لوگ اس کو 40 دن میں 1.25 لاکھ پڑھیں گے۔ 1.25 لاکھ 40 دن میں، یعنی کہ 3125 کی تعداد میں پرہیز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو 3 دن میں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، بغیر پرہیز کے کر لیں، بغیر پرہیز کے۔ ہاں۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، لیکن جب 40 دن کے لیے اپنے آپ کو کریں گے سبحان تو اللہ، پھر وہ پرہیز کا اہتمام کریں گے۔ وہ پرہیز کریں۔ عام لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ چلنے والے، اب میرے ساتھ چلنے والے لوگ ظاہر سی بات ہے ہمارے اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، صحیح ہے، ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ساتھ پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اب جو بندہ آگ کے پاس بیٹھتا ہے اس کو تپش بھی ہوتی ہے، جی، آئی نا بات سمجھ میں؟ تو وہ اس کو اپنے ورد میں 7 دفعہ رکھیں اور اس 3 دن کے اندر یہ عمل کر لیں۔ سبحان اللہ، اور پھر جب محرم آئے نا جی، تو محرم میں اس کا اہتمام کر لیں۔ وہی 360 کی تعداد پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک۔ صحیح۔ یہ اختیاری ہے یا لازمی ہے؟ نہیں، چاہے تو کر لیں، چاہے تو نہ کریں۔ صحیح، اب جب 3 دن میں جب یہ کرے گا نا کوئی شخص، اور صحیح، جب اس کو اس کا صلہ ملے گا صحیح، پھر وہ خود کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی چیز ہے شاہ صاحب۔ صحیح۔ تو مطلب جیسے کوئی عامل سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب اس وقت آپ نے یہ عمل کیا ہوا ہے تو اس وقت پڑھنا ضروری ہے یا نیت کرنا ضروری ہوگی؟ سر اگر کوئی شخص اس کا عمل 3 دن کر لے، صحیح ہے، عامل سامنے بھی بیٹھا ہوگا نا اور وہ کچھ بھی نہ پڑھے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سلب کے لیے؟ سلب کے لیے پھر وہ نیت کر کے پھر یہ عمل پڑھے۔ کوئی بھی عامل ہوگا نا، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ نوری کرنے والا ہو، چاہے وہ سفلی کرنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی کرنے والا ہو، تم سے نظر نہیں ملا سکتا۔ اچھا، ہاں، اگر کوئی کاریگر ہوگا اس کو تمہاری آنکھوں میں آگ دکھے گی، آگ دکھے گی، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ کہ جیسے آگ جلی ہوئی ہو اور ہم دیکھیں گے آگے تو آپ آگ کے قریب جاؤ گے، نہیں، آپ خود کو پیچھے ہٹاؤ گے۔ ایسے ہی یہ عمل آگ ہے کہ اپنے اندر سب کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ تو اتنا فائدہ مند عمل ہے تو اس میں کچھ احتیاط ہے؟ احتیاط 3 دن کی یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد 3 دن میں یہ عمل کرتا ہے تو اس 3 دن میں وہ ترک باللذات کر لے، ازدواجی معاملات میں؟ ازواجی معاملات میں نہ ہو اس 3 دن میں۔ صحیح، اس کے بعد پھر وہ اس کا کوئی قید نہیں ہے، صرف یہ پرہیز کر لے تھوڑا سا، باقی
सब कुछ खाए पिए। इसमें कोई निशानी है ऐसे कि 3 दिन आपने किया है तो आपको कुछ निशानी मिले कि आपका अमल कामयाब हो गया? मौला कायनात की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इससे बड़ी अल्लाह। और क्या बात है। तो हुजूर ये हर कोई जिस तरह मैंने इमाम हुसैन की चौकी का अमल बताया था, सुभान रमज़ान में ख़ुद हम लोगों ने बाकायदा एहतमाम किया था, हमारे साथ लोगों ने किया था, उसमें से अक्सर लोगों ने बोला था हमें मौला हुसैन की ज़ियारत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्सर लोगों ने बाकायदा तौर पे मैसेजेस हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमें हुजूर की ज़ियारत हुई थी मौला कायनात हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वही है कि आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए असल में नज़र मसला क्या ये ना देखे। कि अब मिसाल के तौर पे आप रहते हो नेवल में, सही, ठीक है, अब नेवल एक बड़ी सोसाइटी है, सही है, उसके सोसाइटी में 1000 घर है। अब 1000 घर में एक घर आपका है, उसका नंबर है मिसाल के तौर पे 10, सही, ठीक है। अब ये इनमें से जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कोई भी नहीं जानता कि नेवल सोसाइटी के अंदर 10 नंबर घर के अंदर बाबर साहब रहते हैं, सही, ठीक है। अगर मैंने सबको बता दिया कि भाई इस घर के अंदर ये रूहानियत है, ये इसका कोड है, ये इसका सब कुछ है, अब पहुंचना तुम्हारा काम है। कोई देर से पहुंचेगा, कोई लाहौर से चला है तो वो देर में पहुंचेगा, सुभान अल्लाह, कोई इस्लामाबाद से चला है तो वो और देर में पहुंचेगा, सही, अगर कोई कराची से चलेगा तो वो शायद जल्दी पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये बुज़ुर्गों के बातिन से, बुज़ुर्गों की रूहानियत से, सिदरी उलूम के ज़रिए फ़ैज़ लेने का ये तरीका शॉर्टकट रास्ता है। सुभान अल्लाह, ये शॉर्ट कट है। अच्छा, इसका फ़ायदा आपको दुनियावी भी है और आखिरत का भी है। सही। अच्छा, मतलब ये जंजीरा जो बांधने के लिए है, ये बांध तो दिया, अब बांधने के साथ साथ ये हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहा है। आपका काम ख़त्म। अच्छा, ये कोड़ा ऐसा है, जब पड़ता है ना तो ये खुद अपने साथ ले जाता है। ये हिसार भी है फिर। ये समझ लें कि आपके आने वाली नस्लों के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर, हम ये सुनते हैं कि हमने जैसे जिन कैद कर लिए, सारा कुछ कर लिया, दिन रात मरीज़ आते हैं, हम इलाज कर रहे होते हैं, और फिर देखते ये हैं कि खैर हमारा तो सिलसिला खैर बुज़ुर्गों से मुंसलिक है। एक आम आदमी की अगर मिसाल दूं कि वो जिन्नात जादू का इलाज करता है और उसकी आंख बंद होने की देर है क्योंकि उसने अपना इशार किया होता है, बच्चों का, औलादों का नहीं किया होता। उधर औलाद रुलती रहती है, फौरी तौर पर आंख बंद होने के बाद उसकी परेशान होना शुरू होगी, सब मामला। आप ये काम अगर जंजीरा से कर रहे हो तो ये जंजीरा है किसका? मौला कायनात का। तो वो आपको नुकसान होने देंगे? सुभान अल्लाह। ये आपकी आम रूहानियत आपके माविन और मददगार अगर हो जाए तो वो आपको तना छोड़ेंगे, आप और आपकी नस्लों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जंजीरा से, इस मामले से भी बंदा, इस बंदे से, इस मामले से भी महफूज और रुजत से भी महफूज और उस अल्लाह शैतान के अकबर। पलटने से भी महफूज, रिजात से भी महफूज। बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दीगर अमाल जो उसने किए हुए हैं वो रिजत में फंसा पड़ा है, बिल्कुल तो ये अमल उसको निकाल देगा। उसकी जो रुजत होगी ना, ये उसको भी कैद कर देगा, उसको भी बांध देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दुनियादारी में भी इसका ये अमल, जैसे हमें कोई जादू से परेशान नहीं करता, हाँ, हमें कोई ऐसे ही परेशान करता है, जैसे कोई जो है वो हमारे ख़िलाफ़ चालें चलने लगेगा, या जो है ना वो हमें तंग करना, परेशान करना। अगर वो तंग और परेशान इस सेंस में करता है कि वो शरीयत की हुदूदों को क्रॉस करता है, जी। तो फिर तुम कर सकते हो। अच्छा, हमारा करना ज़रूरी है ये खुद उस, ये खुद भी प्रोटेक्ट करेगा आपको। सुभान अगर अल्लाह, कसदन तुम्हें करना है तो फिर उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कि जैसे किसी और और, नहीं तो उसके शैतान के शर से और उस बंदे के शर से तुम्हें महफूज रखता है। सुभान अल्लाह, तुम्हें किले में हो ना, सुभान अल्लाह। नो कोट क्या है? नो कोट, ये किला है। अच्छा, सही, ये वो किला है कि जिस किले के अंदर तुम दाखिल हो गए और उस किले की चाबी मौला कायनात के हाथ में है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि जिसके मालिक आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو بھی تمہیں کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک تو ہے کہ حصار میں ہے، ہاں دوسرا ہر فیلڈ میں، جس بھی فیلڈ میں، جیسے کوئی کاروباری آدمی ہے اس کے حاسدین ہیں، اب وہ اس کو ہر جگہ رکاوٹ. تو ایک تو ہے کہ آٹو پروٹیکشن ہے اس میں، یا کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے. اس عمل کی اسپیشلٹی جو ہے نا، جی جو اسپیشلٹی ہے وہ کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے ہے، بند کرنے کے لیے، چاہے وہ شر ہو، چاہے وہ دشمن ظاہری ہو. میں نے بھی کیا کہا تھا ابتدا میں کہ آپ کا دشمن ظاہری ہو، آپ کا دشمن باطنی ہو، آپ کا دشمن علمی ہو، آپ کا دشمن حاسد ہو، حاسدین میں سے ہوں، سبحان اللہ. آپ کے دشمن منافقین میں سے ہوں. سبحان اللہ. حضور زبان باندھنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، کسی کی مطلب طاقتیں باندھنے کے لیے، جیسے کسی کی زبان باندھنا ہے. میں بتاؤں نا، سب سے بہترین اس عمل کا جو کام ہے نا، جی. وہ کسی بھی عمل کو باندھنے کے لیے نایاب ہے. کسی بھی عمل کو بھی، کسی بھی جادوگر کے عمل کو باندھنے کے لیے نایاب ہے، کسی بھی شیطان کو باندھنے کے لیے نایاب ہے. اب تم حاضری کرتے ہو، جنات حاضر ہو جاتے ہیں. جی اب تم پریشان ہو، صحیح ہے. تم ذرا یہ عمل سادہ اور پڑھ لو، وہ مجالے کو چوتھی آواز نکال دے آپ کے سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجالے کے وہ پلٹ کر آ جائے. اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ اس کے اندر جو شیطان جنات ہے نا، اس کو مارتے ہوئے ایسے لے کے جائیں گے بند کرتے ہوئے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ تم اس میں جاؤ، ادھر کرو، ادھر بند کرو، ادھر بند کرو. کمنٹس پہ بھی نظر رکھیے گا. جی. لوگوں کے کمنٹس اگر آئیں تو اس میں کوئی، اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں اس کے متعلق، یا آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہوں تو اپنے کمنٹس کے اندر سوال آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. شاہ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا حضور، میں ایک سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے پاس سنت موجود ہے، اذکار موجود ہیں، مختلف شغل ہیں ہمارے. تو اتنے سارے اعمال قرآن کے کرنے کے ساتھ، مطلب جو دین سے دور ہوگا یا اولیاء کرام سے دوری اختیار کرنے والا آدمی، وہ یہ ضرور کہے گا کہ قرآن و حدیث میں کیا کمی رہ گئی کہ تم مندروں کی طرف جا رہے ہو، تم زنجیروں کی طرف جا رہے ہو. تو ایسے میں کیا ہے کہ قرآن پاک کیا ہمیں کافی نہیں تھا؟ بے شک قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک ظاہر ہے، واضح ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب قرآن کی کوئی آیات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، بالکل ہمیں فیض ملتا ہے. صحیح. ایک میرے بزرگ نے پڑھی ہے، صحیح. انہوں نے اپنی زندگی اس آیت پہ گزار دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ان کا فیض اس آیت کا ان کو ملا. جی. سب کچھ ان کے لیے ہے. اب باپ کی محنت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. صحیح. باپ کی محنت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. مرشد کی محنت اس کے مریدوں کے لیے ہوتی ہے. صحیح. اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی. اچھا. صحیح. اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اس کو کچھ بھی. سب کچھ کس کے لیے ہے؟ مریدین کے لیے. مریدین کے لیے. اب میں خود تجربے کروں یا اپنے مرشد کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤں؟ تجربے سے فائدہ اٹھاؤں. مندرے کے اندر قرآن کی آیات بھی موجود ہوتی ہیں بعض جگہوں پر، چونکہ آج کے مندرے میں تو قرآن کی آیت موجود نہیں ہے. نہیں، ہمارے یہاں جو مندرے ہیں اس میں باقاعدہ آیتیں موجود ہیں. اچھا، زنجیریں ان کی بات کریں، زنجیرہ تو خیر الفاظ ہے. اب اس میں بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ صلی اللہ. سب کچھ اسی میں. سبحان اللہ. پورا قرآن اسی میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی چابی یہی ہے. سبحان جب تک یہ نہیں پڑھو گے قرآن نہیں کھلے گا. بسم اللہ کی با کا نقطہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ سبحان اللہ. بھائی اس عمل کے ذریعے آپ کے اوپر وہ اسرار ظاہر ہوں گے کہ آپ کی عقل سے ماورا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ حیرت میں رہیں گے. مطلب المختصر یہ ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فیض کے بغیر قرآن کو سمجھنا ہی ممکن نہ تھا. ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. تو یہ ہیں مندرہ اور زنجیرہ کے معاملات کہ اولیاء کرام کے جو الفاظ ہیں وہ بھی. لیکن اچھا بعض مندر میں دیکھتا ہوں میری نظر سے گزرتے ہیں تو اس میں پڑھنے والے کو نہیں پتہ ہوتا تھا وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں ہونے نہیں چاہیے. اچھا. ہاں میری نظر سے گزرے. صحیح. ایک میرا مرید تھا وہ لے کر آیا مندرہ، اس میں کچھ ایسے کلمات تھے کہ جس کے اندر مجھے لگا کہ یار یہ غلط رستے کی طرف نکل جائے گا، کہ اس میں شرک کا عنصر کہیں نہ کہیں موجود ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو اس شخص کو میں نے کہا کہ آپ یہ مندرہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا اس میں سے یہ ہٹا دو. کیا؟ یہ ہٹا دو. اس کی جگہ یہ لگا دو تو فائدہ کرے گا. فائدہ کرے گا. سبحان اللہ. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دم کرنے والے کو بلایا تھا، بالکل بلایا تھا، بٹھایا کہ تم کیا پڑھ کر دم کرتے ہو، اور اس کا دیکھا کہ اس میں شرکیہ کلمات نہیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرف سے بھی ہمیں اجازت کا کچھ. بالکل ہمیں اجازت ہوتی ہے. حضور نے منع کرتا اور حضور بولتے بھائی قرآن آ گیا تمہیں ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، کہہ سکتے تھے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا. آپ نے کہا کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن افضل بہتر کیا ہے کہ آپ قرآن سے استفادہ حاصل کریں. سبحان اللہ. اور اگر آپ عملیات کی دنیا میں چل رہے ہیں اور اس رستے پہ چل رہے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے سینے کا بھی فائدہ نہیں. قرآن ظاہر ہے سبحان اللہ، اور یہ اعمال بزرگوں کے صدری اعمال ہیں، صدری اعمال ہے. سینوں کے راز ہیں، اور پھر وہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، لیکن بعض جگہوں پہ کرنی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ وہ اصل میں یہی شعر پڑھ کے جو نا بزرگ اپنے ساتھ لے گئے راز. اچھا. اور اس سے ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، یہ سب لوگ محروم ہو گئے.